मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मिस्र के अंदर एक बूढ़ी औरत बहुत मशहूर हुई और उसकी वजह शोहरत ये थी कि वो जब भी अपनी झोपड़ी के अंदर सफाई करती तो वो अपनी झोपड़ी का कचरा जब बाहर जाकर फेंकती, तो जब भी राहगीर वहाँ से गुजरते तो उन्हें उस बूढ़ी औरत के फेंके गए कचरे के अंदर कभी चांदी के सिक्के तो कभी सोने के सिक्के मिलते। जब एक दो मर्तबा हुआ तो राहगीरों ने सोचा कि शायद किसी राहगीर के यहाँ सिक्के गिर गए होंगे, लेकिन जब दो तीन मर्तबा ऐसा हुआ तो उस रास्ते से गुजरने वाले गांव के लोगों को महसूस हुआ कि ज़रूर इस बूढ़ी औरत के सिक्के गिर जाते होंगे और हो सकता है कि इसकी आंखें कमज़ोर हों और इसे पता ही ना चलता हो, और इसलिए जब ये अपनी झोंपड़ी की सफाई करती है तो इसके अंदर सिक्के पड़े हुए होते हैं। लेकिन फिर वो दूसरी तरफ बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बूढ़ी औरत, उसकी नज़र बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो 60 साल की उम्र के अंदर भी अपने हाथों से खजूर के पत्तों से घर के ज़ेरे इस्तेमाल खूबसूरत बर्तन बनाती और बाजार के नुक्कड़ पर बैठकर आने वाले ग्राहकों को बेचती और इसी से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही थी। अब गांव के लोग जब भी उस रास्ते से गुजरते तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि वो सिक्के फ़ौरन उठा लेते और अपनी जेब में डालकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते। तो उनमें से कभी कभी वो सिक्के किसी एक ऐसे आदमी के हाथ लग जाते जो ईमानदार होता, तो वो उन सिक्कों को उठाकर बूढ़ी अम्मा के पास जाता और कहता, अम्मा जान, आपकी लगता है नज़र कमज़ोर है और आप गलती से ये सिक्के अपने कूड़े के साथ फेंक जाती हैं। आप एहतियात क्या करें क्योंकि आप इतनी मेहनत से ये सिक्के कमाती हैं। तो बूढ़ी औरत वो सिक्के ले लेती और खामोश हो जाती। वक्त गुजरने लगा और जब ये सब कई माह तक चलने लगा तो गांव के लोग बड़े हैरान होते कि आखिर बूढ़ी अम्मा हर रोज़ ऐसा क्यों करती है। गांव के लोगों ने बूढ़ी अम्मा से वजह पूछी तो उसने कोई जवाब ना दिया। गांव के लोग बड़े हैरान हो गए और ये मामला शहर के काजी तक जा पहुंचा। शहर के काजी ने बूढ़ी अम्मा को अपने पास बुला भेजा, लेकिन बूढ़ी अम्मा से शहर का काजी भी सब कुछ उगलवाने पर नाकाम हो गया। लेकिन वो काजी बड़ा ही अक्लमंद और दाना था और वो समझ गया था कि ज़रूर इसके पीछे बहुत बड़ा माजरा है। हर रोज़ इसी तरह सिक्के फेंकना ये समझ में नहीं आ रहा। वो मामला लेकर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुंचा और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुकम्मल वाक़या सुना तो सुल्तान भी बड़े हैरान हो गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हुक्म दिया कि जाओ और इस बूढ़ी औरत को घसीट कर यहाँ ले आओ। तो काजी ने कहा, हजूर, आप ये सब ताकत से नहीं बल्कि अकल इस्तेमाल करके इस राज का पता लगाएं कि आखिर इस बूढ़ी औरत का ये सब करने के पीछे आखिर वजह क्या है। अगर आप अपने सिपाहियों को भेजकर उस बूढ़ी औरत को वहाँ से उठवा लें तो वो बूढ़ी औरत आपको कभी भी सच नहीं बताएगी और हो सकता है कि उस बूढ़ी औरत के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ हो, जो बहुत जल्दबाजी की वजह से वो राज भी पोशीदा हो जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अकल में काजी साहब की बात बैठ गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अब सोचने लगे कि अब कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए जिससे उस बूढ़ी औरत के पीछे मुकम्मल माजरा पता चल जाए कि आखिर बूढ़ी औरत का ये सब करने के पीछे मकसद क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह भेष बदलकर घोड़े पर सवार हुए और ऐन उसी वक्त उसी रास्ते से गुजरे कि जब वो बूढ़ी औरत अपना कचरा फेंकने के लिए आती थी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने कचरा फेंका तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े से उतरकर वहां पर पहुंचे तो उस कचरे के अंदर सिक्कों को देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पैरों तले ज़मीन निकल गई और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीधा
اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے اندر پہنچے تو اس وقت سلطان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس جھونپڑی کے اندر بوڑھی عورت کی جگہ۔ دوستو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کی سلطنت پر تخت نشین تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اسی دوران مصر کے اندر ایک گاؤں آباد تھا جو بہت ہی خوبصورت اور پرکشش تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ مزاج تھے، کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے۔ وہ گاؤں ایک ایسی جگہ پر آباد تھا جس کے ساتھ میں ایک بہت بڑا راستہ گزر کر جاتا تھا، اور اسی راستے سے بڑے بڑے قافلے گزرتے تھے۔ وہ گاؤں شروع میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اس گاؤں کے اندر بہت سے لوگ خانہ بدوش آئے اور اس گاؤں کے اندر آ کر آباد ہو گئے، کیونکہ وہ گاؤں بہت زیادہ پرکشش تھا اور اس گاؤں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا تھا، جو کہ ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے ہی خوش باش تھے، کیونکہ ان لوگوں کو کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی تو وہ ساتھ میں موجود بازار سے جا کر خرید لیتے۔ باقی دیگر گاؤں کے لوگوں اور قبیلے کے لوگوں کی طرح ان کو اتنا زیادہ سفر نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور ایک دن قافلہ گزرا تو اسی قافلے سے ایک بوڑھی عورت جو کہ گدھے پر سوار تھی، اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت سامان اس نے اپنے گدھے پر لادا ہوا تھا، وہ اس قافلے سے جدا ہوئی اور اسی راستے پر آ کر رکی جس راستے پر وہ گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو پوچھا، اماں جی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میں خانہ بدوش ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں جس گاؤں کے اندر رہتی تھی اس گاؤں کے اندر میں ایک کٹیا بنا کر رہ رہی تھی۔ میں کھجوروں کے پتوں سے خوبصورت برتن بناتی ہوں، اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھ سے خوبصورت قالین اور لباس بھی تیار کرتی ہوں۔ لیکن جس گاؤں کے اندر میں رہتی تھی اس گاؤں سے بازار بہت زیادہ فاصلے پر تھا، اور میں اتنا زیادہ فاصلہ کر کے اس بازار کے اندر اپنا سامان بیچنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی، اور اس گاؤں کے اندر موجود تاجر اور دکاندار میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے آدھی قیمت پر میرا سامان خرید لیتے، جس سے مجھے میری مزدوری نہیں ملتی تھی۔ اتنا تو میں اس سامان پر اپنا خرچ کر دیتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو میں تو بھوک سے مر جاؤں گی، اور اس کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی اور ساتھی نہیں جو میری مدد کر سکے، اس لیے میں نے اس گاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس میرے شوہر کی ایک آخری نشانی ایک گدھا، اور میں اس قبیلے سے ہجرت کر کے چل پڑی۔ جب میں بازار کے اندر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک تجارتی قافلہ وہاں سے روانہ ہونے والا تھا، لہٰذا میں اسی قافلے کے ساتھ ہی چل پڑی۔ چلتے چلتے ہمیں 2 دن گزر گئے اور راستے میں نے آپ کا گاؤں دیکھا۔ میں نے اپنی 60 سالہ کی زندگی میں اتنا خوبصورت گاؤں نہیں دیکھا، اور اس کے علاوہ اس گاؤں کے بالکل قریب میں یہ جو بازار ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ بالکل میرے مقصد کا ہے۔ میں بآسانی یہاں رہ کر اپنا سامان بنا کر بازار کے اندر جا کر بیچ کر شام کو واپس آ سکتی ہوں۔ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، اماں جان اس سے پہلے تو جو بھی ہمارے گاؤں کے اندر آباد ہونے کے لیے آتا تھا تو ہم اس سے پوری تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن یا پھر کوئی جاسوس کی شکل میں ہمارے گاؤں کے اندر آباد نہ ہو جائے۔ لیکن چونکہ آپ بوڑھی عورت ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور ساتھی نہیں، لہٰذا ہم آپ کے بازار میں بغیر کوئی تحقیق کیے ہم آپ کو اپنے گاؤں کے اندر رہنے کے لیے اجازت دے سکتے ہیں۔ اس گاؤں کے سردار نے اس بوڑھی عورت کو رہنے کے لیے اجازت دے دی۔ اب اس سردار کی ایک خاص صفت تھی کہ اس گاؤں کے اندر جو بھی آ کر آباد ہوتا وہ سردار وہاں ان کو اپنی جھونپڑی یا خیمہ بنوانے میں ان کی مدد کرواتا۔ لہٰذا سردار نے حکم دیا کہ بوڑھی عورت کے لیے ایک مضبوط اور خاص قسم کی جھونپڑی تیار کی جائے تاکہ وہ موسم کو بھی برداشت کر سکے اور جس کے اندر بوڑھی عورت خوشی سے رہ سکے۔ سردار کے حکم پر بوڑھی عورت کے لیے ایک خاص قسم کی جھونپڑی تیار کی گئی۔ اس کے علاوہ سردار کے سپاہیوں نے
गद्दे से सामान उतारा और उस झोंपड़ी के अंदर रख दिया। इसके अलावा जो भी बूढ़ी औरत की ज़रूरत का सामान था, सरदार की तरफ से उस बूढ़ी औरत को वो सामान दे दिया गया। अब वो बूढ़ी औरत खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। चंद दिन गुजरे तो बूढ़ी औरत ने अपनी जमा पूंजी से चंद सिक्के उठाए और अपने गधे पर सवार होकर बाजार की तरफ चल पड़ी। बूढ़ी औरत बाजार के अंदर गई, ज़रूरी सामान खरीदा और फिर वापस आ गई। अब बूढ़ी औरत सारा दिन अपनी झोंपड़ी के अंदर बैठकर सामान बनाती और जब वो खजूर के पत्तों से चीज़ें तैयार कर लेती और इसके अलावा खूबसूरत कालीन तैयार कर लेती, तो फिर वो सामान उठाकर बाजार में चली जाती और बाजार के नुक्कड़ पर बैठ जाती। जो भी गाहक आता बूढ़ी अम्मा के खूबसूरत कालीनों और हाथ से बने हुए खजूरों के पत्तों से खूबसूरत बर्तन देखकर खुश हो जाते और अच्छी कीमत पर बूढ़ी अम्मा से खरीद कर चले जाते और बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती। अब वक्त गुजरने लगा तो एक दिन सरदार बूढ़ी अम्मा के पास आया और पूछा, अम्मा जी कोई मसला तो नहीं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर याद रखना। तो बूढ़ी अम्मा ने सरदार को कहा, हजूर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर रही है। मैं जितना सामान बनाती हूँ वो मेरा सारा बिक जाता है और मुझे इससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा दाम मिल जाते हैं। मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजर रही है। बूढ़ी औरत को इतना खुशी देखकर सरदार भी बड़ा खुश हुआ और आगे की तरफ बढ़ गया। अब वक्त गुजरने लगा तो एक दिन गांव का एक नौजवान बूढ़ी अम्मा के घर के पास से गुजरा तो देखकर वो हैरान हो गया कि चंद लम्हे पहले तो बूढ़ी औरत वहां अपनी झोंपड़ी से साफ किया हुआ कचरा फेंक कर गई, तो उस नौजवान ने देखा कि उस कचरे के अंदर 3-4 सोने के सिक्के पड़े हुए थे। वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ कि बूढ़ी अम्मा यहाँ कचरे के अंदर सिक्के फेंक कर क्यों गई है। वो नौजवान बहुत ईमानदार था। उसने वो सिक्के उठाए और बूढ़ी अम्मा की झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। नौजवान ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया और जाकर अंदर देखा तो बूढ़ी औरत खूबसूरत कालीन तैयार कर रही थी। नौजवान ने वो 3-4 सिक्के पड़े हुए उसके सामने रखे और कहा, अम्मा जी मैं आपकी झोंपड़ी के पास से गुजर रहा था तो ये सिक्के आपके कचरे में पड़े हुए थे। लगता है शायद आप सिक्के आपके गिर गए हैं। बूढ़ी अम्मा ने ना ही उस नौजवान का शुक्रिया अदा किया, ना ही किसी हैरत का इजहार किया, बल्कि वो सिक्के एक कोने में रखकर खामोश हो गई और अपने काम में मसरूफ हो गई। वो नौजवान बड़ा हैरान हो गया कि बूढ़ी अम्मा को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था या फिर मुझे इनाम के तौर पर एक सिक्का तो ज़रूर देना चाहिए था, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने ना ही मुझे कोई इनाम दिया और ना ही कोई हैरत का इजहार किया, ना ही खुशी का इजहार किया। वो नौजवान वहाँ से चला गया। अब वक्त गुजरने लगा तो एक हफ्ते के बाद दोबारा वो नौजवान फिर उसी झोंपड़ी के पास से गुजरा तो देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि उस लम्हे वो बूढ़ी औरत कचरा फेंक कर जा रही थी। तो जब वो नौजवान उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि फिर से 3-4 चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। वो नौजवान बड़ा हैरान हो गया कि आखिर माजरा क्या है। एक मर्तबा सिक्के कचरे में पड़े होना ये इत्तफाक हो सकता है या फिर बूढ़ी अम्मा की गफलत, लेकिन बार बार ऐसा होना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब उसने सोचा कि इस बात का किसी के आगे जिक्र करने से पहले एक बार दोबारा बूढ़ी अम्मा को आजमा लेता हूँ। अगली सुबह उसी वक्त पर वो नौजवान झोंपड़ी से थोड़ा फासले पर झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि जब वो बूढ़ी अम्मा उस जगह पर कूड़ा किरकिट फेंक कर जाएगी तो मैं आज देख लूँगा कि क्या ये बूढ़ी अम्मा जानबूझकर ऐसा करती है या फिर इसके पीछे कोई और ही माजरा है। वो नौजवान इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी तो वो बूढ़ी औरत झोंपड़ी से निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा टोकरा था जिसके अंदर उसने वो कचरा डाला हुआ था। वो उसी जगह पर आई जहां वो पहले कचरा फेंकती थी। उसने कचरा फेंका और वहां से चली गई। वो नौजवान दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा
تو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ آج پھر سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اب اس بوڑھی عورت کے پاس جانے کی بجائے اس نوجوان نے سکے اٹھائے اور سیدھا اپنے گاؤں کے سردار کے پاس گیا اور جا کر سردار کو سارا معاملہ بیان کیا۔ سردار بڑا حیران ہو گیا کہ جو بوڑھی عورت سارا دن محنت کر کے بازار کے نکر میں بیٹھ کر اپنا سامان بیچتی ہے، تو پھر یہ بوڑھی عورت آخر یہ سکے اس کچرے کے اندر پھینک کر کیوں چلی جاتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہو رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہو۔ اب سردار نے اگلی صبح چھپ کر دیکھا، جیسے ہی بوڑھی عورت کچرا پھینک کر گئی، تو جب وہ سردار وہاں پہنچا تو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کچرے کے اندر اس نوجوان کے بتائے گئے مطابق سکے پڑے ہوئے تھے۔ نوجوان نے کہا، سردار صاحب، آپ نے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا کہ اب آپ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ سردار نے سکے اٹھائے اور بڑا حیران ہو گیا۔ سردار بڑا سمجھدار تھا اور وہ جان گیا تھا کہ ضرور اس بوڑھی عورت کے اندر کوئی راز ضرور چھپا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بوڑھی عورت کے پیچھے بہت بڑا ماجرا ہے۔ اس نے بوڑھی عورت کے پاس جانے کی بجائے سیدھا اپنے شہر کے قاضی کے پاس گیا اور جا کر قاضی صاحب کو سارا معاملہ بتایا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، اے سردار صاحب، یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں کہ آپ اس کو لے کر میرے پاس آ گئے۔ اگر ایک بوڑھی عورت اپنے کچرے کے اندر سونے کے سکے پھینک کر جاتی ہے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تو سردار نے کہا، قاضی صاحب، بے شک آپ کو یہ معاملہ چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن یہ معاملہ بہت بڑا اور اس کے پیچھے چھپا راز بہت بڑا ہے، اور جب یہ راز کھلے گا تو اس وقت آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ سردار صحیح کہہ رہا تھا۔ قاضی نے کہا، سردار صاحب، اگر آپ کہتے ہیں تو اس معاملے کی تحقیق کرواتا ہوں۔ میں پتہ لگاتا ہوں کہ آخر یہ بوڑھی عورت کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ چل کر اس بوڑھی عورت سے جا کر پوچھتا ہوں کہ آخر وہ بار بار ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تو یہ سن کر سردار نے کہا، قاضی صاحب، آپ اس بوڑھی عورت کے پاس نہ جائیں۔ اگر اس بوڑھی عورت کا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہوا تو وہ ضرور جو کرنا جا رہی ہوگی، اور اس کے پیچھے چھپے راز کبھی افشان نہیں ہوگا۔ یہ راز پھر پوشیدہ رہ جائے گا، لہٰذا ہم اس بوڑھی عورت کو پتہ لگے بغیر ہی اس چھپے راز کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے ہم یہ راز معلوم کر سکیں۔ تو سردار نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ ہم اس مقدمے کو لے کر، اس مسئلے کو لے کر اپنے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کیا کہتا ہے۔ یہ سن کر قاضی نے حیرت کا اظہار کیا اور سردار کو کہا کہ اے سردار، یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں کہ ہم اس کو لے کر سلطان کے پاس جائیں۔ آپ جانتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کتنی مصروف شخصیت ہیں۔ میرے خیال میں اس معاملے کو ہمیں ہی سلجھانا چاہیے۔ تو یہ سن کر سردار نے قاضی کو اس بات پر قائل کیا کہ قاضی صاحب، یہ معاملہ جتنا سامنے سے سیدھا اور آسان نظر آ رہا ہے، اتنا سیدھا نہیں ہے۔ مجھے اس بوڑھی عورت پر پورا شک ہے، اور مجھے اس بوڑھی عورت کے ارادوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ بوڑھی عورت آئی، سارا دن اپنی جھونپڑی کے اندر رہتی ہے، اپنا سامان بناتی ہے اور بازار جا کر بیچتی ہے۔ آج تک یہ بوڑھی عورت بازار کے علاوہ کسی کے گھر تک نہیں گئی، کسی کے ساتھ اس کی کوئی دوستی نہیں، کسی کے ساتھ اس کی کوئی بات چیت نہیں۔ اگر یہ ایک عام عورت ہوتی تو ضرور یہ اپنے گاؤں کے اندر کئی سہیلیاں بنا چکی ہوتی۔ قاضی کے دماغ میں سردار کی بات آ گئی۔ قاضی اور گاؤں کا سردار اور وہ نوجوان چل پڑے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے دروازے پر پہنچے۔ قاضی گھبرا رہا تھا کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں مجھے ڈانٹ کر پیچھے بھگا دیا تو میرا کیا ہوگا؟ کہیں سلطان مجھ سے ناراض ہو کر مجھ سے قاضی کا عہدہ ہی نہ لے لے، کیونکہ قاضی کو یہ معاملہ بڑا آسان نظر آ رہا تھا
اور معمولی، لیکن عقل مند سردار جان گیا تھا کہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ جب اس کی حقیقت کھلے گی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن سردار چاہتا تھا کہ کچھ برا ہونے سے پہلے اس راز سے پردہ اٹھ جائے۔ جب وہ تینوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دروازے پر پہنچے تو انہیں سپاہیوں سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی جنگی محاذ پر گئے ہیں۔ کل سلطان صلاح الدین ایوبی دربار کے اندر موجود ہوں گے، لہٰذا تم کل آ جانا۔ تینوں مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ شام کے ہونے سے پہلے سردار نے سوچا کہ جا کر بازار کے اندر کچھ خریداری کر لی جائے۔ اب جیسے ہی سردار بازار کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک تاجر نے ایک گاہک سے ایک سکہ لیا اور اس سکے کے بدلے میں اسے بہت سارا سامان دے دیا۔ حالانکہ جتنا اس تاجر نے اس سکے کے بدلے میں سامان دیا وہ 3 سے 4 سکوں کا بنتا تھا، لیکن اس نے ایک ہی سکے میں دے دیا۔ یہ سارا معاملہ سردار دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور تاجر کے پاس گیا اور کہا، اے تاجر، تم مجھے نئے لگتے ہو، میں نے تمہیں بازار میں اتنا خاص نہیں دیکھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اور حیرانی کی بات کہ جتنا سامان تم نے ایک سکے کے بدلے میں دیا یہ تو 3-4 سکوں کا بنتا تھا، آخر تم گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، سکوں کے وزن میں بھی فرق ہوتا ہے، کچھ سکے کھوٹے ہوتے ہیں، کچھ ہلکے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس سکے کے بدلے میں اس گاہک کو زیادہ سامان دیا۔ تو سردار نے کہا، مجھے وہ سکہ دکھاؤ۔ تو اس تاجر نے جب سکہ دکھایا تو سردار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہی سکہ تھا جو کہ اس سردار کو بھی بوڑھی عورت کے کچرے سے ملا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ سکہ جو گاہک دے کر گیا تھا وہ اسی گاؤں کا آدمی تھا۔ سردار بڑا حیران ہوا کہ آخر اس سکے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس تاجر نے ایک سکے کے بدلے میں اتنا سامان دے دیا۔ اب ساری رات سردار حیران و پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا کہ آخر یہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن سردار کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سردار بار بار سکوں کو دیکھتا، پھر اپنے سکوں کو دیکھتا، اسے کوئی خاص فرق نظر نہ آتا، لیکن وہ حیران تھا کہ آخر اس سکے میں کیا خاص بات ہے جو میرے پاس موجود سکے ہیں ان میں نہیں، لیکن سردار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ سکا۔ اگلے صبح ہوئی تو سردار اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اس نوجوان کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھا قاضی کے پاس گیا۔ قاضی صاحب پہلے ہی سوار اپنے گھوڑے پر موجود تھا۔ تینوں نے گھوڑے کی دوڑ لگائی اور چند گھنٹوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تینوں اندر داخل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر موجود تھے اور لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اتنے میں جب تاجر قاضی صاحب اور اس نوجوان کی باری آئی تو سردار نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ سلطان معظم، میں فلاں گاؤں کا سردار ہوں، یہ فلاں شہر کا قاضی ہے اور یہ نوجوان میرے ہی گاؤں کے اندر رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اس سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ کس طرح چند ماہ پہلے ایک بوڑھی عورت آئی، ہم نے اس کو قبیلے کے اندر رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ بوڑھی عورت اپنے ہاتھ سے خوبصورت قالین اور لباس تیار کرتی ہے، اس کے علاوہ وہ کھجور کے پتوں کے برتن بھی تیار کرتی ہے اور بازار کے اندر بیچتی ہے۔ اس بوڑھی عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں اور بوڑھی عورت بہت مظلوم لگتی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ بوڑھی عورت اتنا کماتی نہیں جتنا وہ سونے کے سکے اپنے کچرے میں پھینک دیتی ہے، اور ایسا 1-2 مرتبہ نہیں ہوا بلکہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اور اس بارے میں جب ہم بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں تو آگے سے خاموش ہو جاتی ہے۔ سلطان معظم، اس بوڑھی عورت کے اندر کوئی ایسا خاص راز چھپا ہوا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، اگر اس بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ نہ لگایا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک ماہر جاسوس کو بلایا اور کہا، فلاں گاؤں کے اندر چلے جاؤ اور اس بوڑھی عورت کو دیکھو اور پھر اس بوڑھی عورت کے بارے میں معلوم کرواؤ کہ آخر وہ کہاں سے آئی، کہاں رہتی ہے اور اس کا کس جگہ سے تعلق ہے اور اس کے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے۔ ماہر جاسوس گھوڑے پر سوار ہوا اور چند گھنٹوں کے بعد لوٹا اور آ کر سلطان کو بتایا، حضور، جس طرح آپ نے بتایا
کہ وہ بوڑھی عورت فلاں گاؤں سے ہجرت کر کے آئی تھی، ویسا بالکل نہیں ہے۔ ان گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں رہتی جو کہ اکیلی ہو اور اپنے ہاتھوں سے قالین تیار کرتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بوڑھی عورت نے جھوٹ بولا۔ اس کے علاوہ سلطان معظم اس بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بوڑھی عورت بہت امیر و کبیر تاجر ہے، کیونکہ اسی طرح اس بوڑھی عورت کو بہت سارے تاجروں نے بازار کے اندر دیکھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ بوڑھی عورت ایک عام مظلوم عورت بن کر کیوں رہ رہی ہے۔ تو سردار نے کہا، سلطان معظم، ہو سکتا ہے جس بوڑھی عورت کے بارے میں آپ کا جاسوس بتا رہا ہے یہ اس کی کوئی ہم شکل ہو اور یہ واقعی میں مظلوم ہو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے معلوم کرنا ہوگا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سردار سے پوچھا، سردار صاحب، جو سکے آپ کو بوڑھی عورت کے کچرے سے ملے تھے، کیا وہ سکے آپ کے پاس ابھی یہاں موجود ہیں؟ تو سردار نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، وہ سکے میرے پاس ہیں۔ سردار نے اسی وقت تھیلی نکالی اور ان میں سے 8-10 سکے نکالے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھ دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خزانچی کو کہا، ہمارے شاہی سکے لے آؤ۔ خزانچی سکے لے آیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی دونوں سکوں کو دیکھنے لگا، لیکن ان سکوں کے اندر کوئی بھی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنار کو بلایا اور کہا کہ ان دونوں سکوں کے درمیان فرق کرو۔ ماہر سنار تھوڑی دیر لگا رہا، لیکن اس نے بھی بتایا کہ سلطان معظم، ان دونوں سکوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ سکے اٹھائے اور باہر کی طرف چل پڑا۔ اب سپاہی بھی پیچھے، سردار بھی پیچھے اور قاضی صاحب بھی سلطان کے پیچھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل جا کر دھوپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سورج کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سکوں کو بالکل سورج کے سامنے رکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران و پریشان ہو گئے۔ تو سردار نے پوچھا، حضور کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قاضی صاحب، سردار صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سکہ کوئی معمولی سکہ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کیا راز تھا یہ مجھے پتہ چل گیا۔ وہ سب حیران ہو گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیا پتہ چل گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ان دونوں سکوں کو دیکھو تو ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ ان سکوں کو دھوپ کے بالکل عین سامنے رکھو تو دیکھیں کہ اس سکے کے درمیان کے اندر ایک سلیب کا چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رینالڈ بادشاہ کے خزانے کے سکے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بوڑھی عورت کوئی بوڑھی عورت نہیں بلکہ رینالڈ بادشاہ کی جاسوس ہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ اس کا مقصد بہت بڑا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سردار اور قاضی کو کہا کہ ہمیں ابھی اور اسی وقت اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچنا ہوگا، اس سے پہلے کہ اگر اس بوڑھی عورت کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گیا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور جب اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی پر پہنچے تو دیکھ کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ سردار نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سلطان معظم، وہ بوڑھی عورت ابھی اور اسی وقت بازار کی طرف گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر سپاہی اس سردار اور قاضی صاحب بازار کے اندر پہنچے، پورے بازار کو چھان مارا، لیکن وہ بوڑھی عورت کہیں نظر نہ آئی۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس بوڑھی عورت کو تلاش کیا جائے۔ سپاہی اس کو تلاش کرنے لگے، لیکن بوڑھی عورت کہیں نظر نہ آئی۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، آپ بتا دیں کہ آخر آپ نے سکے میں سے ایسا کیا دیکھ لیا جس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ بوڑھی عورت غدار ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس بوڑھی عورت کو پکڑ لینے دو، وہ سب کچھ اپنے منہ سے اگل دے گی۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماہر سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور، وہ بوڑھی عورت فلاں تاجر کے بازار کے اندر قلینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور بازار کے اندر موجود یہ منظر ایک اور تاجر نے دیکھا اور اس نے مجھے خفیہ طریقے سے بتایا، اور اس نے کہا ہے کہ اس بات کا ذکر اس تاجر کو نہ کرنا، کیونکہ اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر
اس تاجر کو بھی پکڑ لو اور اس بوڑھی عورت کو جو قالینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی دوڑتے ہوئے اس تاجر کی دکان کے اندر گئے، اس تاجر کو بھی پکڑ لیا اور قالینوں کے اندر سے اس بوڑھی عورت کو نکال کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ تیرا پردہ فاش ہو چکا ہے، لیکن تم اپنی زبان بتا دو کہ آخر تیرا مقصد کیا ہے، کیونکہ اب تم ہمارے ہاتھوں سے بھاگ کر جا نہیں سکتی۔ تو یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، اے سلطان، اب بے شک اگر تو مجھے مار دو تو اسی طرح کی کئی بہادر عورتیں، کئی بہادر سپاہی آئیں گے اور تجھے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ ہے، اس سرزمین پر کسی بھی عیسائی کو کندھا بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دو تاکہ اس کی ہڈیاں پگھل کر رہ جائیں۔ جیسے ہی سپاہی نے پانی کو گرم کرنے کے لیے بڑھے تو بوڑھی عورت نے کہا، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ بتاؤ اب آخر تمہارا مقصد کیا تھا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں رینالڈو کی جاسوس ہوں اور رینالڈ بادشاہ نے مجھے 1,00,000 سونے کے سکے دیے اور کہا جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے اندر یہ سکے آہستہ آہستہ پھیلا دو، اور یہ سکے رینالڈ بادشاہ کے خزانے کے سکے ہیں جن کے اوپر سلیب کا نشان بنا ہوا ہے۔ رینالڈ بادشاہ چاہتا ہے کہ جب تاجروں کی نظر میں ان سکوں کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر ایوبی سلطنت کے سکوں کی جن کے اوپر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تصویر بنی ہوئی ہے ان کو پھر کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، پھر ان سکوں کی قیمت 1 ٹکے کی بھی نہیں رہ جائے گی، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت لڑکھڑا جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کیونکہ وہ خزانے میں پڑے ہوئے تمام سکے بیکار ہو جائیں گے اور وہ سکے کچرے کے اندر پھینکنے کے علاوہ ان کی کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی، اور اس مقصد کے لیے صرف رینالڈ بادشاہ نے مجھے بھی نہیں بھیجا بلکہ کئی ایسی جاسوس عورتیں ہیں جو پوری سلطنت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ کام چند ہی ماہ کے اندر کر دیں گی، اور پھر اے سلطان تیری معیشت ڈوب جائے گی، تیرے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس عورت کو زندان کے اندر بند کر دو، اور اس سلطنت کے اندر جتنی بھی وہ جاسوس عورتیں ہیں ان تمام کو پکڑنے کے بعد میں رینالڈ بادشاہ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ جتنے بھی سکے ان جاسوس عورتوں میں پھیلائے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو اکٹھا کر کے پگھلوا دیا اور وہ تمام جاسوس عورتیں بھی پکڑ لیں، اور پھر رینالڈ بادشاہ کو ان عورتوں کا سر قلم کر کے بھیج کر ایسا تحفہ دیا کہ رینالڈ بادشاہ کی 7 نسلیں یاد رکھتی رہیں۔ اور اسی طرح اس نوجوان کی عقل مندی، سردار کی بہادری اور قاضی صاحب کی مدد کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنے بڑے راز سے پردہ اٹھا لیا۔